देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। डेली बेसिस पे हम आपको बताते रहते हैं कि करंट अफेयर्स में आजकल क्या चल रहा है, कौन सी खबरें गर्दिश में हैं। हम सियासत की बहुत बात करते हैं, हम पार्टीज़ के रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में लेते हैं, उनकी आराय शामिल करते हैं। आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा एक रुख थोड़ा चेंज करें और कुछ इस हवाले से बात करें कि सियासत में ख़वातीन का किरदार क्या रहा है और मैदान सियासत में ख़वातीन को कितनी खुद मुख्तारी हासिल है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो सिर्फ हमें जो सबसे पहला किरदार जो आपको नज़र आएगा वो आपको कायद आज़म की बहन का नज़र आएगा। उसके बाद आपको राना लियाकत अली ख़ान का जो है वो किरदार नज़र आएगा। उसके बाद मोहतरमा की बारी आती है, यानी पीपल्स पार्टी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का किरदार आपको नज़र में आता है। इसके अलावा भी कई ख़वातीन हैं जिनके नाम लिए जाते हैं। और मोहतरमा की अगर बात की जाए तो मोहतरमा जो हैं वो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, इसलिए उनको ज़्यादा इंटरनेशनली भी जो है वो उनकी तारीफ़ की जाती है और कहीं आप जाएं भी तो उनका ख़ास तौर पर ज़िक्र किया जाता है, पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर। तो आज हमने सोचा हम इस मुतालिक बात करें। मैं पैनल का जो गेस्ट पैनल है उसका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुसरत नियाज़ी साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध की विमेन विंग की। इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगी ज़ाहिदा साहिबा मुस्लिम लीग नून से, वो भी सदर हैं विमेन विंग सिंध की। और राबिया माजिद साहिबा होंगी रहनुमा MQM की, साबिक MPA भी रह चुकी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं मुसरत साहिबा के पास जाऊँगी, उनसे बात करूँगी कि आज जब हमने आपको कॉल किया और हमने कहा कि हम इस टॉपिक के मुतालिक जो है वो प्रोग्राम करेंगे और जानेंगे कि ख़वातीन का जो किरदार है और सियासत में किस तरह आना होता है, उन पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किस तरीके से आगे वो चलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक करेक्शन कर दूं कि मैं कराची डिवीज़न की विमेन विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, नॉट सिंध। अच्छा, बात दरअसल ये है कि देखें ख़वातीन के लिहाज से जब आपने मुझे कहा है कि बिज़ी होने के बावजूद जब आपने वुमेन के हवाले से कहा तो मैंने कहा जी ज़रूर मैं आपके पास हाज़िरी देती हूँ। देखिए, अगर विमेन की बात की जाए तो जितना इन पावर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन को किया है, मैं एक छोटी सी पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं दावे से कह सकती हूँ कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर सकी अब तक। देखिए, अगर तस्करा किया जाए तो जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इंट्रोड्यूस करवाने वाले, उनके उस्ताद, सियासी उस्ताद होने वाले, उनके अपने वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो उन्होंने किया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है ना उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जब वो चेयरपर्सन बनती है तो वो वहाँ थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। वो एक डिक्टेटर से डिक्टेटर के सामने भी इस तरह से खड़ी हो जाती हैं जिस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार है। अगर आप देखा जाए तो वो खातून जो है ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्म मुस्लिमा की पहली खातून वज़ीर आज़म बनती हैं। तो ताल्लुक़ कहाँ से हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अगर ना देखें, ये चीज़ रुकने और थमने वाली नहीं है। अगर हमारे पास स्पीकर बनती हैं नेशनल असम्बली तो वो खातून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हैं। अगर सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनती हैं शीर रहमान साहिबा तो उनका ताल्लुक़ किससे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसी तरह से सिंध के अंदर अगर आया जाए कि हमारी गवर्नमेंट रही है लास्ट 15 ईयर्स से, तो 2 दफ़ा डिप्टी स्पीकर बनती हैं तो शैला रज़ा साहिबा, फिर 3rd टाइम डिप्टी स्पीकर बनती हैं तो रिहाना लगारी साहिबा। तो कोई ऐसा नहीं है कि ख़वातीन को एम्पावर नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये देख लीजिए कि मेरी जब मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ही वो खातून थी जिन्होंने पहली वो पार्टी भी है और पहली सियासी पार्टी है जिन्होंने वुमेन विंग जो है ना बनाई। इस तरह तो सारी विंग्स होती हैं लेकिन विमेन विंग्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बनाया गया, शामिल हाल किया गया। तो ना, और ये चीज़ यहाँ भी नहीं थमती है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वज़ीर आज़म बनती हैं तो वो ख़वातीन के लिए विमेन बैंक को का वजूद में लाना, इसी तरह वुमेन जेल का वजूद में लाना, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ का। और अगर आप देखें कि कैडेट कॉलेजेस या स्कूल्स जो है ना बॉयज़ के या
समझे जाते हैं, लेकिन कैडेट कॉलेज जो है ना वो बच्चियों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट वजूद में आती है तो वो लेकर आती है। जब मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आते हैं तो जिसके लिए हमेशा कहते हैं जी थर के लिए क्या किया, थर के लिए क्या, थर के एक बहुत ही मुतवसत बल्कि बहुत ही गरीब तबके से जो सेनेटर बनती है तो वो कृष्णा बनती है, वो उसका ताल्लुक देखें कहाँ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो देखिए अनगिनत काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते और यहीं पे ख़त्म नहीं होता। देखें मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने उन बेज़मीर जिनके पास वो हारी ख़वातीन जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्हें ज़मीन अलाट करके उनके नाम पे दी गई। उसी थर के अंदर ख़वातीन ही जो है ना ट्रैक्टर चला रही हैं और ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़वातीन कर रही हैं, एजुकेशन के अंदर आ रही हैं, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं। तो ये सारी आप देख लें वो एक बड़ा मैं उसी पर आ रही हूँ। देखिए अब पिंक बस सर्विस अगर यहाँ पे लाई गई है तो वो सिर्फ किस लिए कि ख़वातीन को अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए लाना। तो मैं समझती हूँ अनगिनत चीज़ें या अनगिनत काम जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन के लिए करती रही है, करेगी इंशाल्लाह। और फर्दर जब मेरे चेयरमैन इंशाल्लाह आवाम के वोटों से, आवाम की मोहब्बत से जब आएंगे वज़ीर आज़म तो मैं समझती हूँ वो काम हम और बेहतर करेंगे जो हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सोच थी या उनका विजन था। बहुत अच्छा आपने जो है वो इसका जवाब दिया। मुझे ज्वाइन किया है ज़ाहिदा साहिबा ने, मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है, विमेन विंग सिंध से, और इनको भी प्रोग्राम में जो है खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिदा साहिबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, लेकिन मुझे बहुत कम आवाज़ आ रही है। कम आवाज़ आ रही है, ये टेक्निकल इशू है, हम ये भी प्रोड्यूसर देख लेंगे। लेकिन ज़ाहिदा साहब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आज हमने प्रोग्राम में ये टॉपिक ये रखा है कि जो ख़वातीन 50% वोटर्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, आने वाला है अभी इलेक्शन 2024 का, और ख़वातीन की जो सियासत के अंदर जो उनका किरदार है और उनकी जो खुद मुख्तारी है वो कितनी है, आप क्या समझती हैं? आपने एक टाइम गुजारा है पॉलिटिक्स के अंदर, कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलती है ख़वातीन को, किस तरीके से जो है वो ख़वातीन जब सियासत में आती है तो उन पर ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं। लाज़िम बात है घरेलू काम और एक घरदारी तो है ही, और सियासत में आने के बाद जो है सियासी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किस तरीके से लेके चलती हैं ख़वातीन? जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा इंसान है जिसमें डबल आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ मेरे पास आ रही है। हेलो, ठीक आ रही है? आपकी आवाज़ सही आ रही है हमें? नहीं, मेरी आवाज़ मेरे पास आ रही है। आपके पास डबल आ रही है। अच्छा आप बोले हम सुन रहे हैं। दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा इंसान है जिसमें 40% से ज़्यादा मुश्तमिल हमारी ख़वातीन है, और ख़वातीन का माशरे में रीढ़ की हड्डी का रोल होता है। और अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक मजबूत और मददगार की हैसियत से बनाया, क्योंकि बीबी हमारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दादा, उसके रीढ़ की हड्डी से भी हमारी दादी उसकी मदद के लिए पैदा हुई। और ख़वातीन जिस फील्ड में होती है और जिस शोबे में होती है ज़्यादातर मददगार होती है, चाहे वो घर में हो, चाहे अदरवाइज NGOs में हो, चाहे वो नर्स के रूप में हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो, चाहे वो सियासत के रूप में हो, चाहे वो हारी नारी के रूप में, चाहे वो घर में कोई भी अदरवाइज काम करे, हाउस वाइफ हो, उसका रोल बहुत अच्छा होता है। बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, अदरवाइज जो भी माशरे की सिविलाइजेशन जो भी होती है उसकी 10 का ख़वातीन माँ की गोद होती है। अगर हम सियासत में बात करते तो ख़वातीन सियासत में भी हमने जैसे सिंध में, पंजाब में बहुत मजबूत तरीके से देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन ख़वातीन जो है वो पार्लियामेंट्रियन ख़वातीन होती हैं। वो अपनी ज़ात तक ज़्यादातर महदूद होती है। जो वोटर लेडीज़ है हमारी, जिनके बहुत मसाइल आपने सिंध में देखे होंगे स्पेशल, जो रोडों पे बैठ के मुजाहरे करती रहती है, उनके छोटे छोटे इशू होते हैं जिनको उनको हक अभी तक नहीं मिलता है। तो ख़वातीन अभी तक वोट भी ज़्यादा देती है, और ख़वातीन का मैंने आपको बताया कि 40+ हेलो जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं। हाँ, 40% ख़वातीन की हमारे मुल्क में मुश्तमिल है, लेकिन उनको उनके हिसाब से कोई भी हक नहीं मिलता है। हम जिस फील्ड में जाते हैं, ये डोमिनेट सोसाइटी है, मर्दों की सोसाइटी है,
اس میں وہی خواتین پاورفل ہے جو کسی بھی ادارے میں طاقت کے ذریعے سے جاتی ہے اور طاقت کے ذریعے سے وہاں پہ رہتی ہے. جیسے ادروائز میری بہن نے کہا کہ ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کی نو ڈاؤٹ اس کی بڑی محنت تھی. اور جیسے ہماری کلثوم بی بی کلثوم مادر ملت، جب میاں صاحب جیل میں تھا تو اس نے بڑی تحریک چلائی تھی اور وہ اس کی ہم سفر نہیں پر ملک وطن کی بیٹی بن کے نکلی تھی. اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ڈکٹیٹر کے سامنے وہ کھڑی ہو کے اور اس نے یہ بتایا کہ آپ کتنے نواز شریف کو اندر کریں گے، اور وہ نکل کے اس کے قدم کے ساتھ چلی اور ہم سب کو لے کے چلی. خواتین اپنے حساب سے جس بھی فیلڈ میں جاتی ہے وہ اپنے فیلڈ کو منواتی ہے، اور اس معاشرے میں اس کو جب منوا کے آگے بڑھتی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خواتین جب اس فیلڈ میں آگے جائے تو دوسری خواتین جو اس کی فالوئنگ ہوتی ہے، جو فالوور ہوتی ہے، ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری بی بی مریم نواز، جی جی اس نے ایک وقت کے فورن سے ٹکر لی اور ایسی ٹکر لی کہ اس کو اس نے پستی کی جگہ پھینک دیا اور اس کو بتایا کہ ایک ذات اللہ کی ہے اور وہی خدا ہے اور وہ سب کی ذات چلانے والا ہے. کوئی بھی اسلام کا لباس پہن کے لبادہ اوڑھ کے کسی کی زندگی فیلنگ سے نہیں کھیل سکتا ہے. تو ہم جس فیلڈ میں جیسے سیاست میں ہیں، ہم جب خواتین کے پاس جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں تو ان کے مسائل تو بہت ہیں. جی آج بھی اس معاشرے میں 2023 میں خواتین، ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، آج بھی خواتین اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. آج بھی سندھ کی خواتین کے ہاتھ میں کشکول ہے. آج بھی سندھ کی خواتین جو ہے وقتی پروگرام کو دیکھ رہی ہے. آج بھی سندھ کی خواتین کالی کی سولی پہ چل رہی ہے. تو خواتین کے لیے اتنے رستے ہموار نہیں کیے جاتے جتنے مرد حضرات کے لیے ہوتے. اچھا آپ کا بھی تعلق، اور میرے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ بھی ہیں، آپ لوگوں کا سیاست سے تعلق ہے، یعنی سیاسی پارٹی کی بڑی اہم عہدوں پر آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کو کتنی پرابلم ہوئی یہاں تک آنے میں؟ گھر سے کتنی سپورٹ تھی آپ لوگوں کو؟ کس طریقے سے آپ نے مینیج کیا تاکہ آپ لوگ بھی ایز اے رول ماڈل جو ہے ان خواتین کے لیے ہوں جو آنا چاہتی ہیں پالیٹکس میں؟ ہمارے یہاں آنے نہیں دیا جاتا پالیٹکس میں، یہ علمی ہے. اصل میں جیسے کہتے ہیں کہ ایک مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے تو کامیاب مرد بنتا ہے، تو اصل میں ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی پورا خاندان ہوتا ہے. اگر عورت کامیاب بننا چاہتی ہے، اگر اس کو خاندان سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے، تو وہ اس معاشرے میں وہ بہت بڑا اپنا نام، اپنا کردار دکھاتی ہے اور ڈگنیٹی کے ساتھ اس معاشرے میں آتی ہے. جی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو اچھی ماں بنتی ہے اور جو اچھی ماں، اچھی بہو بنتی ہے، اچھی بیٹی ہوتی ہے، وہی پاکستان کا مستقبل فیوچر بنا سکتی ہے. کیونکہ ماں کی جو درس ہے، وہ جو گود ہے وہ درس کا ہے اور اس کی تعمیرات پورے معاشرے پہ بنی ہوتی ہے. ہم نے میں ایک دادو ضلع سے بلانگ کرتی ہوں اور ایک بلوچ فیملی سے، بلوچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. جی جی. جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تو مجھے بہت ساری مشکلات آئی، پر مجھ میں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھی اور میں نے اس کو اس کے دائرے سے نہیں نکلی. میں اس کو دائرے کو دیکھ کے جو مجھے فریڈم دیا گیا تھا ہسبینڈ کے اور اپنے ان لوز کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا سیاسی گھرانے سے تعلقات ہے، تو اس کو رکھ کے میں اس طرح اس معاشرے میں اپنا عزت سے خواتین کو بھی لے کے چلی، اپنی ذات کو منوایا. اور آج مجھے زائدہ بھنڈ کے نام سے آپ بلا رہے ہو. آپ نے آج میرا جو تعارف کروایا زائدہ بھنڈ کی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے شوہر کا نام کیا ہے اور ادروائز این ادر. تو مشکلات تو ہر چیز میں آتی ہے، تبھی کامیابی ملتی ہے. لیکن یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ آپ کو آپ کے نام سے ہم اگر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، مسرت صاحبہ کو کروا رہے ہیں، بلکہ رابعہ ماجد نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے، رہنما MQM کی سابق MP ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. جب میں خواتین کو ان کے نام سے بلا رہی ہوں اور انٹروڈیوس کروا رہی ہوں اور جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ خواتین ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. مجھے تو یہ بڑی ایکسپلائٹیشن لگتی ہے کہ آپ مسز فلانا کر کے ان کو بلائیں، جبکہ وہ خود ایک انڈیویجول کی حیثیت رکھتی ہیں سیاست کے اندر، ان کا ایک اپنا نام ہے. تو بڑا پازیٹیو ہے. رابعہ صاحبہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. رابعہ صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ سابق MPA بھی رہ چکی ہیں، آپ بلانگ کرتی ہیں MQM پاکستان سے. کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ سیاست میں آئیں اور جب آپ MPA بنی؟
کن دشواریوں سے گزرنا پڑا آپ کو, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں, پوچھنا چاہتی ہیں مجھ سے کہ میرا تعلق کیونکہ ایم کیو سے, تو میں ایم کیو میں کب سے آئی, اس سے مراد ہے یا صرف نہیں میں اوورآل سیاست کا, میں اوورآل سیاست کی بات کر رہی ہوں رابعہ صاحبہ. اوورآل جب آپ پالیٹکس میں آئیں, کتنا سپورٹ کیا آپ کو فیملی نے, کیا سوچ رکھ کے آئی تھیں, کہاں تک ڈیسیجن میکنگ میں آپ کا جو ہے ہاتھ رہا؟ دیکھیں, میرا تعلق کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان سے ہے, اور ابتدا میں جب میں ایم کیو ایم میں آئی تھی تو میرے اندر وہی ایک اپنی پارٹی کو دیکھتے ہوئے, پارٹی کے جو طرز عمل تھا, لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کے کام آنا, ان کے مسائلوں کو حل کرنا, ان چیزوں کو دیکھ کر ہی مجھے دلچسپی پیدا ہوئی, اور یہ ہی ایک بنیاد بنی مجھے آگے لے کر آنے کی. میرا اور پارٹی کا ساتھ بہت پرانا ہے, میں بہت پرانی کارکن کی حیثیت سے میں پارٹی میں شریک ہوئی تھی, اور مختلف جو ہے ذمہ داریوں پہ آتے ہوئے میں ایم پی بنی. لیکن اس کا بیچ کا دورانیہ جو ایسا ٹائم گزرا ہے, اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے سپورٹ نہیں ملی, میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے میری پارٹی نے بہت سپورٹ دی, مجھے میری پارٹی نے اعتماد دیا, مجھے پارٹی نے مجھے بولنا سکھایا. ہماری پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ, کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے, تو ہمارا ایک جو ہے وہ اس کا ایک سیٹ اپ ہے پورا, ہمارا شعبہ خواتین ہے, ہمارے اس طرح دیگر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق شعبہ خواتین سے رہا, تو وہاں پر ہماری جو ہے ورک شاپ ہوا کرتی تھی, پارٹی ہمیں وہاں بھیجتی تھی, ہمیں وہاں پر جو ہے بہت ساری چیزیں سکھائی گئی. ہماری پارٹی, ہماری گرومنگ میں بہت بڑا کیریکٹر ہماری پارٹی کا ہے. اور جو رہا مشکلات کا سامنا, تو مشکلات تو دیکھیں پارٹیوں سے نہیں ہوتے, کیونکہ پارٹی تو آپ کو سپورٹ کر کے آگے لے کر آ رہی ہے. مشکلات جو ہوتی ہیں وہ دیگر لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں, جن لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہوتے کہ وہ خواتین کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے, وہ خواتین کو پسند نہیں کرتے, خواتین کو ہی سمجھتے بس وہ گھر کے اندر رہنے کے لیے ہے, گھر میں رہیں بس, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ خواتین جب آئیں گی, کام کریں گی, اگر وہ کسی بھی عہدے پہ آتی ہے, چاہے وہ کسی ادارے میں ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین اپنی ذمہ داری کو بہت بہتر طور پر انجام دیتی ہیں. ان کو جو کام دیا جاتا ہے اس کو وہ بہت بہتر طور پہ انجام دیتی ہیں, اور اس کے لیے پھر وہ کسی کی بات کی وہ پرواہ نہیں کرتی کہ ان میں کہ دن اور رات ان کے لگ رہے ہیں. ان کو نہ تو اس سے محنت سے دور بھاگتی ہیں, نہ ہی کسی اور چیز سے وہ ڈرتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارا, کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے, مردوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں, اس طرح کی تو پرابلمز آتی ہیں. لیکن یہ میرا جو 5 سال کا یہ ٹائم پیریڈ گزرا ہے اسمبلی کے اندر, میں نے یہ چیز دیکھا اس پورے 5 سال میں کہ سب سے زیادہ جو ہے ورکنگ وہاں پارلیمنٹ میں ہو رہی تھی. جتنا بھی وہاں پر بزنس ہوا وہ تمام کا تمام خواتین کی طرف سے زیادہ تھا. خواتین سب سے زیادہ جو ہے بزنس کیا ہے خواتین نے, مردوں کا اتنا نہیں تھا, مرد بہت کم ایسا کرتے تھے کام اس میں. اب میں خود اپنا بھی یہ کہوں گی کہ کہیں کہیں ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے جو ہے نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا مجھے موقع نہیں دیا جا رہا, لیکن میں نے اس میں اپنے آپ کو, میں دل برداشتہ نہیں ہوئی. میں نے اپنے آپ کو یہ سوچا کہ جب میں یہاں آئی ہوں تو میں یہاں پر, کیونکہ میں اپوزیشن میں تھی, میں گورنمنٹ میں نہیں تھی, تو کم از کم میں یہاں کھڑے ہو کر عوام کی بات تو فلور پہ کر سکتی ہوں. مجھے یہاں پر عوام کے مسائل کے لیے میں کھڑے تو ہو سکتی ہوں, ان کے اپنے مسائل یہاں گورنمنٹ کے کانوں تک تو پہنچا سکتی ہوں. مجھے اگر روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی تو میں اس کے لیے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. لیکن جو ہے میں اپنی ہماری جو خواتین, دیگر خواتین, صرف میں ہی نہیں اور دیگر پارٹی کی خواتین کا کام بڑا اچھا رہا. میں خود بھی اپنا یہ کہتی ہوں کہ ہاں مردوں کا معاشرہ ہے, جینٹس کو اپنے دلوں کو ذرا وسیع کرنا چاہیے, خواتین کو جو ہے آگے بڑھنے دے. رہا میری پارٹی کا تو الحمدللہ ہماری پارٹی کا, کیونکہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہاں پر ہر شعبے میں خواتین ہیں, ہر شعبے میں وہ خواتین کو لیا گیا ہے, اور ہر شعبے میں خواتین کی نمائندگی دی گئی ہے باقاعدہ طور پر. جو ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, ان کو کہیں پر بھی ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, بلکہ ان کو حوصلہ ہی دیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور وہ ثابت کرے
کہ ان کا تعلق MKM پاکستان سے ہے اور وہ جو ہے ایک بہترین سیاسی خاتون ہے جو اپنا رول پلے کر سکتی ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، ان کے مسائلوں کے حوالے سے. بس یہ سارے سلسلے جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو موقع دینا چاہیے. آج کا پروگرام کرنے کا بھی مقصد بالکل یہی مقصد تھا کہ رابعہ صاحبہ آج بھی پروگرام کرنے کا یہی مقصد ہے، کیونکہ آنے والے الیکشنز میں جب ووٹ ڈلیں گے تو 50% خواتین بھی ووٹرز ہوں گی، تو ان کے لیے جو ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ان کے لیے کہ یہ پولیٹیشنز وہ ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی بات کر لیں، رانا لیاقت علی خان کی بات کر لیں، آپ یہ محترمہ بی بی شہید کی بات کر لیں، یہ وہ رول ماڈل ہیں جن کو دیکھ کر آپ جیسی خواتین بھی آئی ہیں سیاست میں. لیکن میرا ایک سوال آپ تینوں سے یہ ہے کہ کس طریقے سے پولیٹکس کی طرف راغب کیا جاتا ہے ان خواتین، پڑھی لکھی خواتین کو، کہ آپ پولیٹکس میں آئیں، آپ ایوانوں میں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کے آپ خواتین کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی بہترین خدمات انجام دی جا سکتی ہے. مسرت صاحبہ آپ پہلے اس پہ کامنٹ کریں پلیز. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو اپنی پسند کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ، کچھ خواتین پسند کرتی ہیں کہ مجھے اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، یا اپنی اسپیشلی خواتین کے لیے، یا اپنے صوبے یا اپنے شہر کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، اپنی لیڈر سے ایڈمائر تھی، اس لیے کہ جب میں کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ تھی تو وہ اس وقت وہ اسٹرگل کر رہی تھیں اور ڈکٹیٹر ضیاء صاحب کے، ضیاء الحق کے سامنے وہ موجود تھیں، اور میں نے ان کے اتنے سخت سے سخت اقدامات میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی. سخت سے سختیاں اتنی جھیلی کہ وہ کال کوٹری میں بھی گئیں تو وہ اپنے والد کو دیے ہوئے جو وعدے کے مطابق عوام کا ہاتھ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو اس کو انہوں نے اتنا نبھایا کہ میں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی. اور اس وقت سے لے کر، یعنی میں 88 میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، 88 سے لے کر آج تک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن کو لے کے چل رہی ہوں. اور میں اس چیز کی قطعی پرواہ نہیں کرتی کہ کون مجھے آگے بڑھنے دے گا اور کون مجھے آگے نہیں بڑھنے دے گا، کیونکہ میری شہید محترمہ کے مجھے ایک لفظ بڑے یاد تھے. انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا کہ جو شخص اپنے لیے ایک سٹیپ نہیں اٹھا سکتا وہ ملک اور قوم اور لوگوں کے لیے کیا اٹھائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا یا میں نے پڑھا یا میں نے جو کچھ بھی محبت دیکھی اپنی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے اور خصوصاً خواتین کے لیے جو کرنا چاہتی ہیں، وہی میرے لیے بہت ہے. اور مجھے کبھی پرواہ نہیں ہوئی کہ مطلب جو ہے نا مرد مجھے کیسے نہیں آگے آنے دیں گے. دیکھیں آپ اسٹرگل کرتی رہیں تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم جتنی بھی بہنیں پینل میں آپ کے موجود ہیں، آپ موجود ہیں، یا جتنے ویورز دیکھنے والے ہیں، جو میری بہنیں موجود ہیں، کبھی اس چیز کو نہ کریں کہ جی میل ہوگا تو وہ ہم سے زیادہ. دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جو اسٹرگل کی وہ مردوں کے اندر کی، وہ ڈکٹیٹر کے سامنے کی، وہ جھکی نہیں. جب وہ جھکی نہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو منوا دیا. صرف نہ خود منوایا بلکہ ان کی جتنی بھی اپنی خواتین تھی، خواتین تھیں، ہماری جو لیڈیز تھیں، انہوں نے اس مقام تک پہنچایا کہ آج لوگ جب بھی کوئی نام لیتے ہیں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ضرور لیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ضرور لیتے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو جو ہے نا اچھی اپنے ان کی سمجھ لیں کہ ذہانت کے مطابق انہیں وہ رول دیے جو ان کی نسبت سے بنتے ہیں. بالکل ٹھیک. زاہدہ صاحب آپ کا جو ہے کامنٹ چاہوں گی میں اس پہ کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ آپ جس گھرانے سے ہیں تو آپ اپنے حدود میں رہ کر پھر جب آپ پولیٹکس میں آئیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم دوسری خواتین کو اس طرف لا سکتے ہیں کہ وہ سیاست میں اپنا کردار نبھائیں، پارلیمان میں اور جو ہے ایوانوں میں جا کے بیٹھیں، وہاں جو ہے اپنی آواز اٹھا سکیں؟ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ بڑی کم ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کے ایوانوں میں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی صرف 22% جو ہے وہ خواتین ریپرزینٹ کرتی ہیں کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر، قانون سازی کے اندر آپ بات کر لیں. کیسے راغب کریں گے ان کو؟ جی آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، میں آپ سے متفق ہوں کہ خواتین کو موقع فراہم کم کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں جس گھرانے سے بلانگ کرتی ہوں، میں بہت سارے گاؤں میں جاتی ہوں جہاں میں ویل ایجوکیٹ بچیاں دیکھتی ہوں جو گھر میں بیٹھی ہوئی، اور آج لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ وہ ہر فیلڈ پہ بات کرتے ہیں. اس پر یوتھ جو ہے نا وہ ابھی بہت آگے جا رہا ہے، اور یوتھ کو اپنے
जिस हवाले से, जैसे मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ तो सिंध की उनको बड़ी बहुत होती है। हमसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि अब सिंध में आने वाले किस तरह हालात है, इतने चैलेंज है, और हमें एजुकेशन में बहुत बच्चियाँ हमें सवाल करती है कि देखे अदरवाइज हमें एजुकेशन में हमारे स्कूल बंद रहते हैं, हमें किताब बुक्स नहीं मिलती है, हम आगे जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में मिले हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हमें मौके नहीं मिलते, हमें वो जो हम चाहते उस हिसाब से हमें सपोर्ट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, और वो अभी भी मोहतरमा जो बात करी वो अपनी बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बात करिए कि ख़वातीन के नाम से इनको, बीबी की शहीद के नाम से इनको वोट मिलते हैं, और वोट पे ये सारे पार्लियामेंट पे राज कर रहे हैं। तो इन्होंने ख़वातीन को इतना प्रमोट नहीं किया निस्बत जितना बेनज़ीर मोहतरमा चाहती थी। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा कैसे कह सकती हैं? मुझे पूरी बात जी सिंध की ख़वातीन बहुत पीछे है हर चीज में, उनको जॉब नहीं मिलती है, जिस फील्ड में जाओ जॉब तो उनको मिलती है। जिनके मर्द हजरात कुछ ताकत रखते हैं या इनके सपोर्टर होते हैं, एमएनएस के वो वोटर होते हैं, उनको मिलता है। बाकी अवाम तो अभी तक इनके हाथ में लेडीज के कशकोल है, उनको अपने जो वो काम करती है अपने घर में, जो उनको रीलियाँ सीती है, जो कपड़े सीती है, उनका हुकूक उनको नहीं मिलता है। किस लेडीज, आप हर फील्ड में देखें आपको फील्ड में लेडीज कम न मिलेगी। हम लेडीज के पास जब जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, तो हमको इनको यही कहते हैं कि आप अपने शहर के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपनी सिटी के लिए क्या करना चाहते हो। तो पहले उनकी डिमांड ये होती कि तो पहले हमारे स्कूल तो खुलवाएं, हमारे स्कूल बंद है, हम कहाँ जाएं, हम इतनी दूर तक बसों में जाते हैं, हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, हमें आज तक इस गवर्नमेंट ने क्या दिया है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सिंध की इसलिए बात करी हूँ कि मैं बिलोंग सिंध से करती हूँ, मैं सिंध की बात करूंगी, अपनी बेटी की बात करूंगी, अपने मारुओं की बात करूंगी कि आज तक वो पस्ती की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। आज तक वो पार्लियामेंट लेडीज जो है उनके आप स्टेटस देखें, पर आप जाएं उनके घर में जाएं, उनके गलियों में जाएं, उनके कोशों में जाएं, उनके हर हालात में आपको गरीबी नजर आएगी, मिस्किनी नजर आएगी, चूल्हे बंद नजर आएंगे, लाइट नहीं, हद तक लाइट नहीं है, गैस नहीं है। हालात इतने खराब होते जा रहे दिन ब दिन कि औरतें निकलना चाहती, आवाज तो वो बुलंद कर रही है लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। मेरा सवाल शायद आप नहीं समझी, मेरा सवाल ये था कि किस तरीके से हम पॉलिटिक्स के अंदर जो है खवातीन का रुझान बढ़ा सकते हैं। एक फील्ड होती है ना, डॉक्टर बनना बड़ा प्रिविलेज समझा जाता है। को पॉलिटिक्स में जब लाते हैं और जो अपने एरिया में काम करती है, अपने जब उनको रिजर्व सीट मिलती है और उसको रिजर्व सीट पे हम तो जब उनको सीट मिलती है तो हम उनको यही माइल करते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए। वो आ रही है, मैंने कहा ना पाकिस्तान में अब जज्बा यूथ में बहुत बढ़ता जा रहा है और वो पॉलिटिक्स में काम कर रही है, अपनी एरिया के अंदर काम कर रही है और अपनी विमेंस के ज्यादातर इशू वो हमें बताती है, जो मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ कि वही बताती है। हम इसको यही माइल करेंगे ना भाई, वो जब आती है पॉलिटिक्स में, जैसे मैं घर में थी, जब मैं सियासत में निकली तो मुझे यही हुआ ना कि मैं खवातीन की आवाज बन के जाऊं, इनकी पस्ती, इनकी मिस्किनी, इनके जो जुल्म हो रहे उनकी आवाज बन के पार्लियामेंट में जाऊं ना। और जब मुझे मौका मिला तो आज मैं यहाँ पे भी यही बात कर रही हूँ। हम इनको इसी माइल करके लेके जाते हैं और वो आती हैं और वो जिस शहर से होती है, अदरवाइज इनकी किसी भी शहर से खवातीन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो बात कर, पीपल्स पार्टी से हो या मुस्लिम नून से हो या अदरवाइज किसी भी फील्ड से हो, वो खवातीन अपनी खवातीन के लिए बात करती है कि हमें भी वही हुकूक दी जाए, हमारी भी आवाज सुनी जाए। हम जब किस चीज पे बात करें तो उस बात को हमारी अहमियत दी जाए, जो खवातीन को अहमियत ज्यादातर नहीं मिलती है मर्दों के निस्बत, क्योंकि मर्दों की सोसाइटी इसमें हम बिल्कुल ऐसे ही है, पेट्रियार्टिकल सिस्टम है हमारे यहाँ, थोड़ा सा ये एक इशू है, इसीलिए आज मैं इसी टॉपिक पे बात की थी। राबिया साहिबा, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि किस तरीके से हम खवातीन को, जैसे मैं बात करी थी कि डॉक्टर का पेशा बड़ा अच्छा समझा जाता है, कहा जाता है मेडिकल में जो है वो एक्सपर्टीज ले लें, आप इंजीनियरिंग ले लें, आप MBA कर लें, आप बैंक में नौकरी कर लें, पॉलिटिशियन बनना क्या कभी किसी का ख्वाब रहा है आपको? मुझे तो आज तक कोई ऐसी फैमिली नहीं निकली जिसने कहा हो कि भाई मैं अपनी बेटी को बड़े होके जो है ना पॉलिटिशियन बनाऊंगी, पॉलिटिक्स में जो है वो उसको लेकर आऊंगी। कैसे ये सोच बदली जाएगी राबिया साहिबा? ऐसा है कि पहले तो था ये बात कि खवातीन जो है वो पॉलिटिक्स से दूर थी, शायद पॉलिटिक्स को इस तरह से दिखाया गया, पेश किया गया
کہ لوگ جو ہے اس سے دور رہے کہ یہ خواتین کے بس کی بات نہیں، اور کبھی ایسے جملے سننے کے لیے بھی آتے رہے پچھلے دنوں میں کچھ عرصے پہلے تک کہ خواتین جو ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے پالیٹکس میں جانا. لیکن ہمارے ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے پاس تعلیم ہے، ان میں شعور ہے خواتین میں، اور وہ اب سمجھنے لگ گئی ہیں کہ ہمیں صرف ڈاکٹر یا انجینئر یا ٹیچر یہ جو بن رہی ہیں صرف یہ نہیں بننا، بلکہ ہمیں پالیٹکس میں بھی ہم جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک وسیع پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنے پورے صوبے، اپنے پورے ملک کی خواتین کے لیے بات کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. لیکن جو میری اپنی پارٹی ہے MQM پاکستان، ہمارے ہاں کیونکہ باقاعدہ طور پر ایک شعبہ ہے ہمارا خواتین کا، اور وہ ایک جو ہے اس کی بڑی تعداد ہے، بہت بہترین ویل طریقے سے ہے وہ ہمارا شعبہ. اس میں ہر جو پورا کراچی ہے، ہمارا حیدرآباد ہے، دیگر اضلاع ہیں، وہاں ہر جگہ پہ یہ شعبہ موجود ہے جہاں پر خواتین ہوتی ہیں. وہاں پر خواتین کو کیونکہ دیگر اور جگہوں پر ہم ان کو جیسے بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بھی خواتین آتی ہیں، وہاں سے ان کے اندر ایک شوق آتا ہے، وہ ابتدا ہے، بلدیاتی سسٹم اس کی ابتدا ہے کہ وہاں سے ان میں شوق آتا ہے. جب سے ہمارے ہاں خواتین آئی ہیں ان میں یہی ہے کہ ہاں مجھے کام کرنا ہے، مجھے لوگوں کے کام آنا ہے. اس شوق کی بنیاد پر ہمارے ہاں چھوٹے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جہاں خواتین کو ہم جب ایک میٹنگ ارینج کرتے ہیں، اس میٹنگوں میں بھی ان کو یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ آج اگر میں یہاں پارلیمنٹ میں موجود ہوں یا آج میں اس عہدے پر موجود ہوں تو کل آپ بھی اس جگہ پر آ سکتی ہیں. صرف اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے ہاں یوتھ پہ اسپیشلی توجہ، ہم بھی خواتین کے لیے خاص طور پہ کہ خواتین پہ توجہ ہے ہماری، اور اس کے لیے ورکنگ بھی ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، اور جس کو کہ اس طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور موٹیویٹ ہے کیونکہ ہمارا تو باقاعدہ طور پہ ایک شعبہ ہے جو باقاعدہ موٹیویٹ ہے، اس میں خواتین کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے. اگر آپ ان کی محنت دیکھ لیں تو باخدا آپ کو یہ اندازہ ہو جائے. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، خواتین تو ہر شعبے میں بہت محنت کرتی ہیں. رابعہ صاحبہ، اب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ آپ تینوں خواتین جو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، میں بات کر رہی ہوں محترمہ فاطمہ جناح سے، جب ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہے وہاں سے لے کے بی بی شہید کے بعد سے لے کے آپ تینوں خواتین تک آج جو موجود ہے 2023 7 نومبر پہ، مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے، جب بھی خواتین آگے بڑھتی ہیں خاص طور پہ پالیٹکس میں، پھر ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے؟ میں آپ کو کہوں ایک بات. جی بالکل. دیکھیں یہ سارا پھر وہی بات گھوم کے وہیں آتی ہے کہ ایک تو یہ مردوں کا معاشرہ ہے. مرد جو ہے ان کی اگر زبان کھلتی ہے تو بلا سوچے سمجھے جو چلتی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ شاید وہ عورتوں کا اتنا محنت سے کام کرنا ان کو برداشت نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پہ کیریکٹر پہ اگر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ ان کا سب سے کمزرتی کی انتہا ہے. یہ اور یہ آسان بھی ہے میرا خیال سے بہت ہے. رابعہ صاحبہ یہ آسان بھی بہت ہے نا کہ کریکٹر پہ آپ جلدی سے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. انگلی اٹھا دیں، اس کے بارے میں آپ وہ الفاظ کہہ دیجئے، اس کو پیچھے کر دیں گے فوری طور پہ، آپ کی بات ہی اسے پیچھے، وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائے گی نا. بالکل. زاہدہ صاحبہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے اندر، کیوں کردار کشی کی جاتی ہے اس طرح؟ جی ہلو، آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہلو جی بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز زاہدہ صاحبہ. جی ابھی بتائیں. میں نے کہا کہ جیسے ہی خواتین سیاست میں آتی ہیں، میں آپ تینوں خواتین کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی ہیں، ہم نے محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے بی بی شہید سے لے کے آپ تینوں خواتین تک کی بات کر رہی ہوں کہ جب آتے ہیں پالیٹکس میں اور جب کوئی نمایاں ہوتی ہے سیاست کے اندر خاتون، وہ فیصلے لینے کی کسی پوزیشن پر آتی ہے، اس کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے؟ جی دیکھو، یہ کس کو کی زبانیں بند ہو سکتی ہے، کو کی کہتے ہیں انسانوں کی نہیں ہو سکتی ہے. بولنے والے تو بولتے، آگے بڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں. یہ کردار کشی کرنا کوئی، یہ تو پی ٹی آئی کے ٹینیور میں زیادہ ہوا تھا، پہلے نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ تھی یا پیپلز پارٹی میں اور مسلم نون میں، یہ اس طرح زبان درازی نہیں ہوتی تھی. یہ جو ٹرینڈ ہے یہ پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروایا
کہ خواتین کی کردار کشی بھی کی گئی, ان کو ایسے ایسے ناموں سے بھی بلایا گیا, ان کی بے حرمتی بھی کی گئی, ان کو یعنی بازاروں جلسوں میں ناچ نچوایا بھی گیا, اور جلسوں میں یہ والی لینگویج ہی مجھے یوز نہیں کرنی, مجھے یہ والی لینگویج اپنے پروگرام میں یوز نہیں کرنی, کیونکہ ناچ نچوانے والی اور ٹرالی ٹریکٹر والی باتیں یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے, لیکن یہ کیا خواتین نے, کیا آپ نے, کیا آپ یہ حقوق کہہ رہی ہیں ایسے خاتون؟ جلسے میں سیاست پہ جب آپ بات کر رہے ہو تو یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے, لیکن میں جب ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ آپ ہمارے بھی جلسے دیکھیں, جلوس دیکھیں ہمارے, آپ دیکھیں گے اس پہ پیس ہوتا ہے, خواتین کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے, اور جس کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے یا اس کو موقع دیتا ہے اس پہ بولتی ہے. آپ کسی بھی پارٹی کے مینیفیسٹو پہ بولتے ہیں, اس کے کردار پہ نہیں بولتے. نہیں, اب پی ٹی آئی کا ایک اسپیسیفک پارٹی کو چھوڑ کے آپ مجھے صرف یہ بتائیں, ایک جرنل, ایک ورکر کے طور پہ, پولیٹیکل ورکر کے طور پہ, ہم نے یہ دیکھا ہے, ہسٹری میں ہے, پاکستان کی آزادی کے بعد سے لے کے اب تک کی ہسٹری میں ہے, جو خاتون سیاست میں ہوتی ہیں ان کی لازمی کردار کشی ہوتی ہے, چاہے وہ بیٹی ہو کسی کی, چاہے بیوی ہو کسی کی, وہ بہن ہو, ادروائز کسی بھی فیلڈ میں ہو, کردار کشی ہوتی ہے. ایک تو خواتین پہ خود بھی منصر ہوتا ہے کہ وہ خود کو اتنا اوپن یا اتنا, یہ سوشل میڈیا کا بھی دور چل رہا ہے, اس میں بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی آتی ہے, ایسی باتیں بھی چلتی ہے. خواتین کو اپنے میں نے آپ کو کہا کہ دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر آزادی ملی ہے تو آزادی اس لیے نہیں ملی ہے ہمیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کریں جا کے. آزادی کا مطلب شعور آنا چاہیے, انسان کو اچھے برے کی تمیز آنی چاہیے کہ میں جس فیلڈ میں جا رہی ہوں میرا کیا کام ہے, وہاں مجھے کیا کام کرنا ہے. اگر میں سیاست میں آئی تو مجھے صرف خواتین کے لیے بات کرنی ہے, اپنی شہر کے لیے بات کرنی ہے. جس شہر سے میں بلانگ کرتی ہوں مجھے اس شہر کی خواتین پہ جو ظلم ہو رہے ہیں, یا ان کی جو ان کی کام ہے, یا ان کی جو ڈیمانڈس ہے, مجھے وہ پوری کرنی ہے. خواتین کا بھی بہت قصور ہوتا ہے, لیکن اس میں مردوں کا بہت کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ خاتون جو مرد ادروائز ہوتی ہیں ان کو آگے لے جاتے, جو محنت کش خاتون ہوتی ہے, جو زیادہ محنت کرتی ہے اور جو ان مرد حضرات کے ساتھ قدم قدم ملا کے نہیں چلتی ہے, تو ان کو تھوڑی ریزرو رہتی ہے, تو ان کی کردار کشی زیادہ ہوتی ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کردار کشی کرتی ہے. مسرت صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کیوں اس کا رول زیادہ خواتین کا ہوتا ہے, وہ ان کو مل کے عورت کی کیونکہ عورت کیا چادر ہوتی ہے, عورت کی, ہم عورت ایک ہی ہے, ہمارا روپ ایک ہی ہے, ہماری ایم ایک ہے. ہم عورتوں کی دشمن ہوتی ہے, ہم مردوں سے مل کے. میں پوچھ لیتی ہوں, ایک خاتون اور موجود ہے, مسرت صاحبہ, آپ کی کیا رائے ہے, کیوں کردار کشی کی جاتی ہے جب کوئی خاتون بڑھ چڑھ کے آ رہی ہے, فیصلہ کر رہی ہے, پالیٹکس میں اتنے اہم مقام پر ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, بہن ہے کسی کی, یا بیوی ہے, آپ اس کی کردار کشی پرسنل لائف کو کیوں ایکسپوز کرنے لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں, نہ صرف سیاست بلکہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جب کوئی خاتون ہوتی ہے تو کردار کشی ان خواتین کی بھی کر دی جاتی ہے جو گھروں میں رہتی ہیں, جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں, گھر کے اندر رہ کر ان کے کوئی فیملی ممبرز وہ بھی کر لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی ہوں, میں تو اس چیز کو صرف اس معنی میں لیتی ہوں کہ اگر میں ایک ماں ہوں تو میں اپنے بیٹے کو یہ سکھا دوں کہ بیٹے آپ نے عزت اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن اور اپنی بیوی کی نہیں کرنی, بلکہ ہر اس خاتون کی کرنی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی کلیگ ہے یا آپ کے معاشرے میں چل رہی ہے. جب ہم اپنے گھر سے اس کو صحیح ماحول میں اور صحیح تربیت دیں گے تو میں نہیں سمجھتی ہوں اس قسم کی باتیں ہوں. اور جو کردار کشی ہو رہی ہے تو ہونے دیں, اس کی آپ پرواہ نہ کریں, کیونکہ آپ اگر ایک خاتون یہ ٹھان لیتی ہے کہ جو کچھ مجھ پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے یہ میرا رب بہتر فیصلہ کرے گا, اپنے فیصلے اپنے رب پہ چھوڑ دیے جائیں. جو بھی شخص کردار کشی کرتا ہے, میں نے سیاسی امور میں بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے کردار کشی بڑی بڑی اچھی لیڈرز کی ہے, ان کی اپنی بچیاں, ان کی اپنی فیملی اسی کھائی میں گری ہے اور انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ تو بہت عظیم تھی, ہم کیا تھے. تو دیکھیں, آپ کسی پہ کیچڑ نہ اچھالیں, یا ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, تو میں کم از کم میں ان چیزوں کو میں ایٹ لیسٹ اگنور کرتی ہوں. نہیں, آپ کی ایک بات بہت اچھی ہے جس سے میں بھی ایگری کروں گی, اور یقیناً زاہدہ صاحبہ بھی اور رابعہ صاحبہ بھی ایگری کریں گی, کہ اگر آپ ابھی سے چلیں, ہم 2023 میں آ گئے, اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کردار کشی ہو رہی ہے, ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بے تحاشا, مسلم لیگ نون کی بات کر لیں, پی ٹی آئی کی بات کر لیں, پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, آپ ایم کیو ایم کی بات کریں, ہر خاتون کو لے کے کہیں نہ کہیں کوئی اسکینڈل بنایا جاتا ہے پولیٹیشین کا. یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ایسا کوئی کسی کی نہیں
خواتین کی جو ہے نہیں آپ کے انٹرا پارٹی کی بات نہیں کر رہی میں, سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ بنایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ زیادہ بنایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ زیادہ بنا رہے ہیں. میں پارٹیز کی آپس میں بات نہیں کر رہی, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ کردار کشی کے اوپر میں بات کر رہی ہوں. لیکن مسرت صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آج سے اگر ہم اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ بھائی آپ کی صرف آپ کی بہن کی عزت نہیں ہے, جو اور خواتین باہر کام کر رہی ہیں ان کی عزت ہے. آپ اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ جو آپ جب باہر نکلیں گے, جن کلاس فیلوز کے ساتھ آپ پڑھیں گے, آپ کو ان کی بھی عزت کرنی ہے, خالی آپ کی ماں اور بہن کی عزت نہیں ہے. تو شاید آپ معاشرے میں کچھ چینج لے کے آ جائیں, کیونکہ پاسٹ کو تو نہیں چینج کر سکتے نا. اب جو ہمیں کرنا ہے بہتری کرنی ہے نئی جنریشن کی, وہ صورت میں ہو سکتی ہے. اب میرا آپ تینوں سے ایک اور سوال ہے جو بڑا اہم ہے کہ 2024 کے جو الیکشن ہونے والے ہیں, کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین موٹیویٹ ہوں گی کہ وہ ووٹ ڈالیں آ کے, کیونکہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جتنے بھی ہوں گے زیادہ تر وہ میل حضرات ہوں گے, کیونکہ خواتین کی جو ہے وہ ریزرو سیٹس پہ زیادہ نمائندگی ہوتی ہے اور بہت کم الیکٹ ہو کر آتی ہیں. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ووٹرز کو راغب کر سکیں, خواتین ووٹرز کو, کہ وہ باہر نکلیں اور آ کے ووٹ ڈالیں؟ مسرت صاحبہ آپ سے پہلے اسٹارٹ. دیکھیں بات دراصل یہ کہ آپ نے کہا ریزرو تو 33% ہے خواتین, ٹھیک ہے ریزرو میں آ جاتی ہیں, لیکن اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر الیکٹیبل خواتین بھی موجود ہیں. اگر میں سندھ میں نام لے لوں, شازیہ مری صاحبہ کا لے لوں, نفیسہ شاہ صاحبہ کو لے لوں, اور اسی طرح اگر سینٹ کے اندر اگر آ جاتی ہیں تو مطلب اینی مری ہیں, یا ہماری جو ہیں اور بہت ساری خواتین ہیں جن کو, جیسے میں نے آپ کو کہا کرشنا کو کہہ دیا, شری رحمان صاحبہ کو کہہ دیا, تو ہم ڈائریکٹلی بھی مردوں کی طرح ہی ان کو سامنے لے کر آتے ہیں. اور ابھی بھی میری قیادت نے کہا ہے کہ جتنی خواتین ہیں وہ ایم پی ایس کے لیے یا نیشنل اسمبلی کے لیے یا پروونشل اسمبلی کے لیے آپ بالکل کانٹیسٹ کرنے کے لیے فارم سبمٹ کروائیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا صرف اس پہ یقین نہیں رکھتی ہے کہ خواتین الیکٹیبل نہیں ہو سکتی, مرد حضرات ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی دونوں ہیں بہتری. اور میرے جیسی ایک چھوٹی سی معمولی پولیٹیکل ورکر نے بھی این اے کے لیے اپنے آپ کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ اس حد تک کہا ہے کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہوں. تو ریزرو اپنی جگہ پہ وہ حق ہے, رائٹ ہے خواتین کا, لیکن کانٹیسٹ کیا جانا چاہیے. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز خواتین کو کانٹیسٹ کرنے میں آگے لے کر آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں ان کا مورال بھی بلند ہوتا ہے. اور یہاں جہاں تک میں آپ کا کوشچن سمجھی ہوں کہ خواتین کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ایک خاتون کو ووٹ کاسٹ کریں, لیکن وہ جینٹس کو زیادہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر نکلتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں بھی کسی بھی حلقے کے اندر کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہے تو یہ جذبہ اور یہ محبت خواتین کی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ فلاں پارٹی سے ہے اور خاتون ہے. اور خواتین کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو کرپشن کی ریشو ہے وہ 0 ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں برملا کہتی ہوں. اور خواتین کے اندر جو اسٹیمنا ہے مردوں کی نسبت وہ ورک آؤٹ کرنے کا زیادہ ہے, وہ زیادہ اسٹرگل کرتی ہیں اور وہ یہ سوچ کے کرتی ہیں ووٹرز کو کیسے باہر نکالیں گے. دیکھیں جب بندہ بات کرتا ہے تو خواتین سے کہتا ہے کہ جی آپ کے علاقے میں کوئی خاتون کانٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اور آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا کہ آپ اپنی ایم پی اے یا ایم این اے کے ساتھ آ کر بات کر سکتی ہیں, تو آپ اپنے مسائل جو ہے نا بڑے ایزیلی شیئر کر سکتی ہیں, تو آپ ہمیں ووٹ کاسٹ کریں. رابعہ صاحبہ کو کوئکلی بتائیے گا کس طرح ہم خواتین ووٹرز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن میں آ کے ووٹ ڈالیں؟ جی جیسے مسرت صاحبہ نے کہا, میں پہلے رابعہ صاحبہ سے. ہلو جی رابعہ صاحبہ, جی ہم خواتین کو یہی موٹیویٹ کرتے کہ آپ بہتر کیا چاہتے ہو, آپ پاکستان میں کس کو بہتر چاہتے ہو. کہ آج کل وہ نواز شریف ہمارا پہلے بھی فیمس تھا, ابھی تو بی بی مریم نواز آ گئی ہے میدان میں, تو ماشاءاللہ بی بی مریم نواز کی فالوئنگ زیادہ ہے, اس کو پسند کری. اچھا رابعہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس متعلق کہ کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں خواتین ووٹرز کو؟ موٹیویٹ یہی کرتے ہیں نا کہ جو بھی خواتین ہماری ہے وہ کیا چاہتی ہے. زاہدہ صاحبہ آپ کا کامنٹ آ گیا, میں رابعہ صاحبہ سے پوچھ رہی ہوں. رابعہ صاحبہ دیکھیں میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں, میری بات سن لیں. جی بیچ میں بولیں گے تو بات پوری نہیں ہو پاتی ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں بھی طریقہ کار یہی ہے کہ خواتین ووٹر تک ہمارے, کیونکہ جب ڈور ٹو ڈور ہماری ایک مہم اسٹارٹ ہوتی ہے, اس میں خواتین کا بہت بڑا ہماری خود کی خواتین کا رول ہے کہ ہم گھر گھر جا کے خواتین کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے جو ہے امیدوار ہیں, آپ کس طرح سے خواتین اگر ہماری امیدوار ہیں یا میل ہے تو آپ کس طرح سے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کو ووٹ ڈالیں گی تو آپ کے مسائل حل کریں گے. آپ کو خواتین, اور جو رہا خواتین کی بات,
تو جو خواتین ہوتی ہیں ان کو خواتین ہی لا سکتی ہیں، اور ایسا کام ہماری پارٹی بخوبی انجام دینے کی کوشش کرتی ہے، اور ہماری خواتین اس میں اسٹرگل بھی کر رہی ہیں۔ ہمارا کام، ہماری ورکنگ جو ہے وہ الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہی طریقہ کار ہے کہ خواتین تک آپ جب رسائی کریں گے تو وہ گھر سے نکلیں گے۔ جب تک آپ خواتین سے خود بات نہیں کریں گے، خواتین گھر سے باہر نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کوئی آخری کامنٹ دینا چاہیں گے کوئکلی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی الیکشن سر پہ ہیں، اور تمام تر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایلیگیشنز نہ لگائیں، بلکہ عوام کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تاکہ عوام آپ کو ووٹ دے سکے۔ اور میں سمجھتی ہوں صحیح انتقام عوام ہی لیتی ہے۔ اگر جس نے کام کیا ہوگا تو وہ اس کو محبت بھرے پھول جو ہے نا وہ ووٹ کی صورت میں دیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں سمجھتی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ صحیح نہیں رہی ہے تو وہ انہیں ووٹ نہ دے کر ریجیکٹ کر دیں۔ بہت خوبصورت پیغام جو ہے وہ آپ نے دیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالوں جس میں خواتین کا کردار جو ہے وہ سیاست میں کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم خواتین ووٹرز کو جو ہے وہ اس بات پہ پرسو کر سکتے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں، ووٹ دیں، اپنے حق کا استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔